हॉस्पिटल के आईसीयू में उसकी हल्की हल्की सुसक्कियां गूंज रही थीं। वो मशीनों में जकड़े शख्स का हाथ मजबूती से थामी हुई थी, जिसकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथों से फिसल रही थी। वो रो रही थी, तड़प रही थी अपने रब से, उस शख्स की जिंदगी की फरियाद कर रही थी जो आज तक उसे उससे ही मांगते हुए आया था। और वो निहायत ही बेदर्दी के साथ उसका बढ़ा हुआ हाथ धुतकार दिया करती थी। और आज वो इसी शख्स को पुकार रही थी, इससे इसकी मोहब्बत की भीख मांग रही थी। इसी मोहब्बत की भीख जिस मोहब्बत को हमेशा वो खुद ठुकराती हुई आई थी। वो हमेशा से खुद को इसका मरीज इश्क कहता था। आज उसकी जिंदगी बचाते बचाते उसने अपनी जान अपने इश्क के आगे कुर्बान कर दी थी। वो लड़की अगर आज भी इस मरे हुए शख्स की मोहब्बत का यकीन ना करती तो इससे भी बड़ा संगदिल इस दुनिया में कोई नहीं था। वो शख्स जो उसकी आंखों में जरा सा भी आंसू नहीं देख सकता था, आज वो इससे ऐसा खफा हुआ था कि उसके आंसुओं को भी नहीं देख पा रहा था। वो उसका हाथ मजबूती से जकड़े बैठी थी। डॉक्टर उसे कई बार बाहर जाने का बोल चुके थे, मगर वो ठीक बनी वहीं बैठी रही थी। नहीं, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो उस शख्स का बेजान हाथ मजबूती से थामे होठों से लगाए हुए थी। क्यों? इन्हें यहाँ तक पहुँचाकर आपको सुकून नहीं मिला? जो अब भी डॉक्टर को इनका काम करने से रोककर आप पूरी तरह से इनकी जान लेना चाहती हैं? इतनी नफरत क्यों करती हैं आप इनसे? सिर्फ इस वजह से कि वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे आपसे? कोई इतना पत्थर दिल और जालिम कैसे हो सकता है जितनी पत्थर दिल आप निकली हैं? काश आप इनकी जिंदगी में कभी ना आई होती। काश उन्होंने कभी आप पर भरोसा ना किया होता। सामने खड़ी लड़की भी उस शख्स की दीवानी थी जो बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। उसकी तलब भी बिल्कुल वैसी ही थी, मगर वो शख्स इस वक्त किसी की भी पुकार नहीं सुन रहा था। इसे रूम से निकाल दिया गया था। उसके हाथ से वो मजबूत हथेली छूट गई थी जिसने आज तक कभी उसे गिरने नहीं दिया था, जो हर बार उसके लड़खड़ाने से पहले ही उसे थाम लिया करता था। वो आईसीयू से बाहर आकर जमीन पर गिरती फूट फूट कर रोती थी। क्यों किया मैंने ये सब? क्यों धोखा दिया मैंने इसे? मुझे मर जाना चाहिए था। मेरे हिस्से की गोलियां इसने क्यों अपने सीने पर खाई? कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है जितनी तुम मुझसे करते हो? नहीं थी मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल। वो इश्कों से रोती हुई चूड़ियों से भरी अपनी कलाइयों को जमीन पर मारती उन्हें लहू लहान कर गई थी। कब से आंसुओं भरी आंखों से उसकी ये तकलीफ देखते उसके घर वाले इसे खुद को भी नुकसान पहुंचाते देखकर आगे बढ़े थे। मेरे करीब मत आइएगा आप लोग, दूर रहे मुझसे। आप सब जिम्मेदार हैं मेरी इस तकलीफ के। इन्हें अपने करीब आते देखकर उसने हाथ उठाकर इन सबको फासले पर ही रोक दिया था। इस वक्त वो एक बेटी नहीं बल्कि एक बीवी के रूप में थी, जिससे धोखे के तहत उसके शौहर को छीनने की कोशिश की गई थी, जिसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले उसकी खुशियों के कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके अपने सबसे करीबी रिश्ते थे जिन पर वो अंधा एतबार करती थी। वो आज तक इसी शख्स का दिल तोड़ती हुई आई थी, मगर आज इसका खुद का दिल बहुत बुरी तरह टूट चुका था। जिसे जोड़ने वाला इससे रूठ चुका था, शायद कभी उसकी जिंदगी में वापस ना आने के लिए। उसके कानों में इस शख्स के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे जो उसे मजीद अजियत में मुतमिला कर गए थे। आज जिंदगी में पहली बार किसी से धोखा खाया है मैंने। मुझे अंदाजा ही नहीं हो सका कि तुम मुझसे इस कदर नफरत करती हो। मैं तो इसी धोखे में जीता रहा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मुझे ऐसी जिंदगी ही नहीं चाहिए जहाँ मुझे तुम्हारी नफरत सहनी पड़े। मैं मर जाना चाहता हूँ। दुआ करना मैं मर जाऊँ, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया ना तो तुम्हें जीने नहीं दूंगा। नफरत कैसे की और निभाई जाती है बहुत अच्छे से सिखाऊंगा तुम्हें। उसके कानों में भी उसके अल्फाज गूंज रहे थे। मैं आपकी नफरत बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हूँ। प्लीज़ एक बार लौट आए। आपकी दी हर सज़ा बर्दाश्त कर लूँगी मैं, मगर खुदा के लिए मुझे यूँ छोड़कर मत जाएं। इस लड़की की तड़प यदि सूरत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो ज़मीन पर बैठी अपने हाल से बेहाल थी जब आईसीयू का दरवाज़ा खुला था। डॉक्टर का संजीदा चेहरा और खामोश आंखें देखकर उसके दिल को बहुत खुश हुआ था। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ बोलते, वो खुद भी मजीद अजियत बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रख पाई थी और डॉक्टर के अल्फाज सुनने से पहले ही लहरा कर जमीन बोस हुई थी। उसके घर वालों का दिल उसकी हालत देखकर चीर चुका था। वो ऐसा तो कभी भी नहीं चाहते थे जैसा हो चुका था, मगर पछताने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। वो अपनी बेटी को इस शख्स से दूर करना चाहते थे, मगर वो इन्हीं से दूर हो गई थी। माफ़ कर दो मुझे, मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे प्यारी शे का वास्ता है, मेरी जान मत लो। इस शख्स के दोनों हाथ और पैर जंजीरों के साथ बांधे गए थे। वो दीवार के साथ बिल्कुल चितकड़ा किया गया था। अगर वो जरा सा भी हिलता तो इसके गले में मौजूद फंदा सख्त होकर उसकी सांसें बंद कर देता। वो पूरा कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था जब अचानक उसे अपने भारी कदमों की आवाज़
اپنے قریب سنائی دی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات واضح تھے۔ جب اور کچھ نہ بن پاتے، اس نے اپنے مقابل آنے والے شخص کے آگے گر گراتے اسے اپنی زندگی کی فریاد اور اسے اس انسان کا واسطہ دیا تھا۔ اس بات کا احساس اس شخص کو نہیں ہوا تھا مگر دوسری جانب موجود انسان کا اٹھتا ہاتھ واپس پہلو میں گر چکا تھا۔ جو دیکھ وہ بندھا ہوا شخص بھی دیکھ کر ساخت ہوا تھا، کیونکہ وہ بہت اچھی طرح اس شخص کی دہشت سے واقف تھا جس کا اٹھا ہوا ہاتھ کبھی نہیں رکا تھا۔ میری سب سے پیاری شے کا واسطہ دو گے تم مجھے؟ یہ بات کہتے وہ خوبرو شخص کا مالک شخص کہکا لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ سیاہ لباس میں ملوث، گلے میں سیاہ مفلر ڈالے وہ لمبا چوڑا دراز قامت شخص برفیلی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس بندے شخص کو مزید خوفزدہ کر گیا تھا۔ تمہیں تو بہت آسان سزا دینے لگا تھا میں، مگر میری پیاری ہستی کا واسطہ دے کر تم نے اپنی موت کو مزید مشکل کر لیا ہے، کیونکہ میں ہاشم داد ہوں۔ مجھے اپنی زندگی کی سب سے اہم ہستی سے ہی سب سے زیادہ نفرت ہے، اور اب تمہاری سزا میں وہ نفرت بھی شامل ہو چکی ہے۔ ہاشم داد کے اگلے کہکے کے اختتام پر سامنے موجود شخص کی چیخیں گونج اٹھی تھیں، کیونکہ ہاشم داد کی دی جانے والی انتہائی سزا دردناک تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ چیخیں گہرے سکوت میں بدل گئی تھی۔ ہاشم داد نے اس شخص کے خون سے رنگے ہاتھوں کو اپنے رومال سے پوچھا تھا۔ اسے جہاں سے لائے تھے وہیں پھینکاؤ، تاکہ اس کا عبرتناک انجام دیکھ کر دوبارہ کوئی انسان وہ غلطی نہ دہرائے جو اس نے کی تھی۔ ایک آخری قہر آلود نگاہ اس شخص پر ڈالتے ہاشم داد وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ ہاشم داد تھا جسے دنیا گینگسٹر کی حیثیت سے جانتی تھی، جو اب تک نہ جانے کتنے قتل کر چکا تھا، مگر اس پر ابھی بھی پولیس ہاتھ نہیں ڈال پائی تھی، کیونکہ بہت سارے عہدیداران اس کے ہاتھوں میں بکے ہوئے تھے۔ ہاشم داد کے نام سے تمام جرائم پیشہ افراد کی ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگتی تھیں۔ انڈر ورلڈ کے ڈان سے اپنا گاڈ فادر مانتے تھے۔ اس سے آگے نکلنے کی کوشش آج تک جس نے بھی کی تھی، اس کا نام و نشان ہی مٹا دیا گیا تھا۔ لیکن ایک انسان ایسا بھی تھا جس سے وہ اب تک ٹکرا نہیں پایا تھا، جس کے آگے ہاشم داد کی اپنی پاور بھی نہیں چل پاتی تھی۔ وہ تھا اس کی اپنی ہی آرگنائزیشن کا بانی، اس کا باپ آغا ہاشم خان، جسے لوگ آغا کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ اب بھی ان سب کا لیڈر تھا، مگر ہاشم داد اس کی نفرت اور دشمنی نے ان کے اپنے گروہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، کیونکہ دونوں کے کام کرنے کا طریقہ کار مختلف تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو ختم کرنے میں لگے رہتے تھے، مگر اب تک اس جنگ میں کسی کو بھی جیت نہیں ہو پائی تھی۔ یہ آزاد کشمیر کے بہت ہی خوبصورت شہر کوٹلی کی ایک حسین صبح کا منظر تھا، جہاں سفید رنگ کے پیروں تک آتے فراق کو تھامے وہ لڑکی گیلی گھاس پر چلتی اداسی اور سوگواریت کی مکمل تصویر پیش کر رہی تھی۔ چٹیوں میں مکین اس کے سیاہ بال اس کی کمر پر بکھرے اس کے نازک سراپے میں مزید دلکشی کا اضافہ کر گئے تھے۔ وہ نزاکت سے چلتی پوری دنیا سے خفا معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے پیروں میں موجود سفید خصے بھی گیلے ہو چکے تھے، جس پر خوف کا شکار ہوتی وہ اب ننگے پیر ہی آگے بڑھنے لگی تھی، جب اسی دوران اس کے ہاتھ میں موجود موبائل گنگنا اٹھا تھا۔ اس پر جگمگاتا نام دیکھ کر رضنا یوسفزئی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ آئی مس یو پاپا، پلیز مجھے اپنے پاس بلا لیں، میں آپ سب کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ فون آن کرتے ہی اس کی روحان سی آواز فون کے اسپیکر پر ابھری تھی۔ اس کی بات پر دوسری جانب موجود لوگوں کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ آج سے پہلے ان میں سے کسی نے بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے اتنی دور کبھی نہیں کیا تھا۔ بہت جلد میں اپنی پرنسس کو واپس بلا لوں گا، بس آپ تھوڑا سا صبر رکھو، یہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہی تو کیا جا رہا ہے۔ اکمل یوسفزئی خود اپنی بیٹی کی جدائی کیسے برداشت کر رہے تھے، یہ بات کوئی ان کے دل سے پوچھتا۔ مجھے ایسی لائف نہیں چاہیے پاپا جس میں آپ سب میرے ساتھ نہ ہو۔ ازنا کو ان سب رہنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ وہ اب تک اپنی پھپھو کے ساتھ ایک بیڈ پر ہی سوتی آئی تھی، اکثر کھانا بھی اپنی مما کے ہاتھ سے کھاتی تھی۔ اپنے بابا، تایا، ابو اور چاچو کے ساتھ ہر ویکینڈ پر شاپنگ اور ڈنر پر جانا، تائی اور چاچی کے ساتھ بیٹھ کر مووی دیکھنا، یہ سب لوگ اس کی زندگی کے بہت اہم جز تھے۔ وہ پچھلے ایک مہینے سے ان سب کے بغیر رہ رہی تھی، اس لیے اب اس کی حالت ٹھیک نہیں رہی تھی۔ وہ بار بار انہیں کال کر کے واپس گھر آنے کی ضد کر رہی تھی، جہاں اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ تھا۔ میں جانتا ہوں میری ازنا بہت ہی سمجھدار بیٹی ہے میری، اپنے بابا کی بات کو بہت اچھے سے سنے گی بھی اور سمجھے گی بھی۔ آپ جانتی ہیں یہاں آپ پر کئی حملے ہو چکے ہیں، وہ لوگ آپ کی طاق میں بیٹھے ہیں۔ ان حالات میں ہم آپ کو کسی قیمت پر واپس نہیں بلا سکتے۔ ہم سب آپ کی جدائی تو برداشت کر سکتے ہیں، مگر آپ کو کوئی نقصان پہنچے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اور شاید کچھ دنوں کے لیے ہم آپ کو کال بھی نہ کر سکیں۔
لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا میری بیٹی۔ اکمل یوسف دیر سے پیار سے سمجھاتے کال کاٹ گئے تھے، جبکہ ازنا نے بھیگی آنکھوں سے بند فون کو دیکھا تھا۔ بنا کسی قصور کے اپنوں کی جدائی کی سزا کاٹنی پڑ رہی تھی اسے۔ ازنا کو اس لمحے اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسے یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کی دودھیا رنگت رونے کی وجہ سے بالکل گلابی ہو چکی تھی۔ رات کی گہری سیاہی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ روح کو خوفزدہ کر دینے والے جامد خاموشی کا راج تھا۔ ہڈیوں کو جما دینے والی شدید ٹھنڈ کی وجہ سے کوئی بھی بستر سے نکلنا تو محال ہی ہو رہا تھا، مگر ایسے میں کوئی ایک انسان ایسا تھا جو کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر گھنے جنگل میں بس چلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کے چلنے کی وجہ سے ماحول میں ہلکا سا ارتعاش پیدا بھی ہو رہا تھا۔ اس کی زیرک نگاہیں چاروں جانب ٹکی ہوئی تھی۔ وہ بالکل چوکنا تھا کیونکہ یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بڑے بڑے گھنے درخت کی جھکی ٹہنیاں چاند کی ہلکی سی روشنی میں بہت خوفناک معلوم ہو رہی تھیں، جن میں چھپے اس کے دشمن اس پر گن تانے ہوئے تھے۔ یہ جانتے ہوئے بھی وہ بنا خوف کھائے اپنی منزل کی جانب آگے بڑھ رہا تھا، جب اچانک کسی نے اوپر سے رسی پھینکی تھی جس کا شکار اس شخص کی گردن تھی۔ وہاں چھپے لوگوں میں اتنی جرأت تو تھی نہیں کہ وہ روبرو آ کر اس کا مقابلہ کر سکتے، جس کی لال انگارہ بھری آنکھوں کا ورث نہیں ان کے لیے بہت مشکل امر تھا۔ ایک کے بعد دوسری رسی پھینک کر اس کی ٹانگوں کو بھی اپنی قید میں کر لیا گیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا۔ اس کے ہاتھ سے گن نیچے گری تھی کیونکہ گردن پر موجود رسی بہت سختی سے کھینچی گئی تھی۔ وہ پوری طرح کھانستا اس رسی سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ناکام رہا تھا۔ اسے بے بس ہوتا دیکھ کر وہاں چھپے اس کے دشمن اپنی اپنی بل سے باہر نکل آئے تھے۔ یہی تو چاہتا تھا وہ۔ چہرہ جھکائے کھانستے کھانستے اس کی وحشت ناک آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری تھی۔ وہ 10 کے قریب لوگ اس کے سر پر بندوق تانے اس کے قریب آ رہے تھے۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں ٹارچ لگا کر انہوں نے اس کا ہاشم داد کا ہونا کنفرم کیا تھا۔ وہ اسے رسیوں میں باندھ چکے تھے مگر ابھی بھی ان کے چہروں پر ایک انجانا سا خوف تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے ہاشم داد کو اتنی آسانی سے کیسے قابو کر لیا۔ یہ شخص ہاشم داد ہے، اس کے معاملے میں ہم کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ یہ بندھا ہوا بھی ہم سب پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ وہ اسے ساتھ اپنے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے جب ان لوگوں میں سے موجود نوریز ہاشم خان نے حقارت بھری نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اگلے ہی لمحے ایک گولی اس کے بازو میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس کے وجود سے نکلتا خون نوریز ہاشم خان کو سکون دے گیا تھا۔ وہ نہایت ہی بے دردی سے اسے گھسیٹ رہے تھے۔ اس کے زخمی بازو سے خون بہت تیزی سے نکل رہا تھا جس کی ہاشم داد کو رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی، مگر درختوں کے پیچھے چھپی ہنسی آنکھوں میں آنسو بھرے یہ اذیت برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ اپنے ساتھ چھپے باقی ساتھیوں کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہاشم داد کے حکم کی خلاف ورزی کرتی، درخت کی اوٹ سے نکل کر سامنے آتی ان لوگوں پر گولیاں برسانے لگی تھی۔ ہاشم داد نے خون آشام نگاہوں سے اس جذباتی لڑکی کو دیکھا تھا جو اس کی خاطر اپنی زندگی اور اس کا اتنا اہم پلان داؤ پر لگانے نکل پڑی تھی۔ ہاشم داد کا دل چاہا کہ سب سے پہلے اسی لڑکی کو گولی مار دے، پھر اپنے دشمنوں کو ختم کرے۔ ہاشم داد کے اشارے پر وہاں چھپے اس کے باقی ساتھی بھی باہر نکل آئے تھے۔ جس جنگل میں تھوڑی دیر پہلے خاموشی کا راج تھا، اس وقت وہ گولیوں کی بوچھاٹ پر ہولناک آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ ہاشم داد کو ایک سیکنڈ لگا تھا اپنی جرابوں میں چھپے خنجر نکال کر رسیاں کاٹ کر آزاد ہوتے ہوئے۔ رسی کی سخت رگڑ کی وجہ سے اس کی گردن پر گہرا زخم آ چکا تھا۔ اس کا بازو بھی شدید ترین زخمی ہو چکا تھا، مگر ہاشم داد کے لیے یہ چوٹیں بہت ہی معمولی تھیں۔ وہ اپنے وجود کو بالکل پتھر کر چکا تھا۔ اسے نہ ہی اب بیرونی چوٹ اذیت دیتی تھی نہ ہی اندرونی۔ ہاشم داد جیسے ہی پلٹا، نوریز کو خود پر فائر کرنے کو تیار پا کر اس کے ہونٹوں پر تلخی بھری مسکراہٹ ابھری تھی۔ نوریز نے سیدھا اس کے سینے پر وار کیا تھا مگر ہاشم داد نے جھک کر اس وار کو ناکام بناتے جوباً اس کے بازو کو نشانہ بنایا تھا۔ ہاشم داد کا نشانہ مس ہو جائے یہ کیسے ممکن تھا؟ تکلیف کے مارے نوریز کے ہاتھ سے گن چھوٹ چکی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی، جانتا تھا اب اس کا سگا بھائی اسے مار دے گا۔ اس کی موت کا وقت آن ٹھہرا تھا، مگر کچھ سیکنڈ بعد اپنے کندھے پر محسوس ہوتے لمس پر اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ اپنے باپ کو بتا دینا وہ اتنی جلدی ہاشم داد کی کہانی ختم نہیں کر سکتا۔ ابھی زندہ بچ جانے کا جشن مناؤ، بہت جلد تم اپنے باپ بیٹے کے ناپاک وجود کا خاتمہ کر کے ضرور آزاد ہوں گا۔ میرا انتظار کرنا۔ لہو رنگ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ تھے۔ اس کا کندھا تھپ تھپاتا ہاشم داد وہاں سے نکل کر آگے، جبکہ نوریز اپنی کنپٹی مسلتا غصے سے پاگل ہوا تھا۔ وہ آج پھر اسے مات دے گیا تھا، ہر بار کی طرح آج بھی اسے بے وقوف بنا کر رکھ دیا تھا۔
نوریز اپنے ساتھیوں کو وہاں مرتا دیکھ کر اپنی جان بچاتا بھاگ آیا تھا۔ ہاشم داد نے آج تک اپنے باپ کو پہنچنے کا بہت اچھا پلان بنایا تھا۔ یہ لوگ اسے گھسیٹ کر وہیں لے جا رہے تھے، مگر بیچ میں فائقہ نے جو غلطی کر دی تھی اس کی وجہ سے سب کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا۔ اب اس کی فائقہ کو کیا دردناک سزا ملنے والی تھی، وہ یہ سب سوچ کر اندر سے کانپ کر رہ گئے تھے۔ مگر فائقہ کو ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی، وہ مطمئن تھی کیونکہ اس نے اپنے دل کی بات مان کر اپنے محبوب کو بچا لیا تھا۔ ہماری گڑیا کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ فردوس بیگم نے ادنا کو خالی پیٹ گھورتے دیکھ کر پیار سے پوچھا تھا۔ بھوک نہیں ہے مومانی جان، ادنا انہیں نرمی سے جواب دیتی وہاں سے اٹھائی تھی۔ وہ شروع سے ہی اپنے خاندان والوں کے ساتھ اسلام آباد میں رہتی ہوئی آئی تھی، مگر اب احتیاط کے پیش نظر انہوں نے اسے آزاد کشمیر اس کے ماموں کے گھر بھیج دیا تھا۔ یہ علاقہ دیکھنے کا شوق اسے ہمیشہ سے رہا تھا، مگر اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اپنے پیاروں کو چھوڑ کر ان حالات میں اسے یہاں آنا پڑے گا۔ اس کے بابا، تایا، چاچو اور ماموں سب کی پولیس فورس میں افسر کے عہدے پر فائز تھے۔ ان سب کی بے بسی یہی تھی کہ اتنے بڑے عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود ان کی اپنی لاڈلی چہیتی بیٹی کو سیکورٹی نہیں دے پا رہے تھے۔ ادنا کی سیفٹی کے لیے انہوں نے اسے اتنی دور اس کے ماموں ASP ارشد حمید کے گھر بھیج دیا تھا۔ ادنا کی یہاں موجودگی کے بارے میں صرف 2 خاندان والے ہی جانتے تھے۔ یہ خبر انہوں نے اپنے دشمنوں سے بہت زیادہ خفیہ رکھی ہوئی تھی، اگر ان کو ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو ادنا کی جان کو شدید خطرہ تھا۔ رحمت مندر، جس کا شمار اسلام آباد کی مہنگی ترین عمارتوں میں کیا جاتا تھا، اس میں رہنے والے یوسف زئی کے خاندان کے لوگ بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ اعلیٰ حسب و نسب کے مالک وہ سبھی پڑھے لکھے لوگ تھے جن کے لیے ان کے خاندان کی عزت اور وقار سب سے اوپر تھا۔ ادنا یوسف زئی اکمل یوسف زئی کی اکلوتی بیٹی تھی، جس پر موت کا سایہ اس کے پیدا ہونے کے بعد سے ہی لہرانا شروع ہو گیا تھا۔ اکمل یوسف زئی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی دشمنی ان کی بیٹی کی زندگی کا ناسور بن جائے گی۔ ادنا رحمت مندر والوں کے لیے ان کے گھر کی رحمت اور ان سب کے دلوں کا قرار تھی۔ وہ خاندان کی اکلوتی لڑکی تھی، باقی سب لڑکے تھے۔ شاید یہی اس کا قصور تھا کہ وہ اس خاندان میں واحد لڑکی پیدا ہوئی تھی اور خاندان کی ساری دشمنیاں اپنے سر لے گئی تھی۔ گھر کے اندر موجود پولیس افسر بھی اس کی حفاظت کرنے میں ہمیشہ ناکام ثابت ہو رہے تھے۔ ہمیشہ ناز نخروں میں رہنے والی وہ نازک دوشیزہ اپنی زندگی کے ان بدلتے حالات پر خود سے ہی شدید خفا ہو چکی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ اور اس کے خاندان والوں کے ساتھ، اس کے ذمہ دار وہ خود ہی ہے۔ مگر اس کے گھر والے اس سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کبھی کسی نے ایک بار بھی اسے اس بات کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ بڑے سے حال نما کمرے میں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سربراہی کرسی پر بیٹھا ہاشم داد اپنے سامنے کھڑے لوگوں کو قہر آلود نگاہوں سے گھور رہا تھا، جن میں سر فہرست تھی فائقہ کاظمی، جو سر جھکائے اپنی انگلیاں ملوڑتی ہوئی اندر سے بہت خوفزدہ تھی۔ تم نے میرے دشمنوں کے ساتھ مل کر مجھے مات دینے کی کوشش کی ہے۔ میرے گینگ میں مجھے کسی ایسے فرد کی ضرورت نہیں جس کے دل میں میرے دشمنوں کے لیے ہمدردی ہو۔ آج سے فائقہ کاظمی کو کوئی کام نہیں دیا جائے گا۔ تم دشمنوں کی طرف جانا چاہتی ہو تو تمہیں آج کا وقت ملے گا، ورنہ تمہیں 1 مہینے کے لیے میرے زندان خانے کی قید کاٹنی ہوگی۔ ہاشم داد نے فائقہ کو بہت بڑی سزا سنائی تھی۔ وہ اس کی وفاداری پر شک کر رہا تھا۔ وہ پتھر دل انسان اس کی محبت کو دیکھ کر بھی انجان بن رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا، وہ اسے اپنے دشمنوں کا خیر خواہ سمجھ رہا تھا۔ فائقہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں پر قید کاٹ لوں گی۔ فائقہ مر کر بھی ہاشم داد کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ یہ شخص چاہے اسے جتنا بھی دھتکارتا، وہ مرتے دم تک اس کے وفادار رہنے والی تھی۔ وہ اپنی پہلے کی گئی غلطی کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہتی تھی۔ وہ ایک بار اس شخص کی نظروں سے گر چکی تھی، دوبارہ نہیں گرنا چاہتی تھی۔ آج جو بھی اس نے کیا تھا وہ کمزور لمحے کی زد میں آ کر کیا تھا۔ وہ دشمنوں کی سپورٹر نہیں تھی، لیکن اس بات کا یقین وہ اس بحث و جذبات سے آری انسان کو نہیں دلا سکتی تھی جو انسان نہیں ایک بیت تھا۔ اس کا جواب سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کی دہشت دیکھ کر فائقہ کا دل کانپا تھا۔ جب وہ فائقہ کے قریب آتے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ جو تم کر رہی ہو میرے آگے وہ سب بے سود ہے، مجھ سے کچھ نہیں ملنے والا تمہیں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ واپس لوٹ جاؤ، فائدے میں رہو گی۔ اس کی بالوں کو خودی کو بے دردی سے تھامتے وہ بولتا اتنے زوردار جھٹکے کے ساتھ دور پھینک گیا تھا۔ فائقہ منہ کے بل فرش پر جا گری تھی۔ کچھ دیر بعد اسے ہاشم داد کے بھاری قدموں کی آواز وہاں سے دور جاتی سنائی دی تھی۔
وہاں کھڑے رباب نے آگے بڑھ کر فائقہ کو اٹھایا۔ وہ سب اس دیوانی لڑکی کو سمجھا سمجھا کر پاگل ہو چکے تھے، مگر وہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ دیوانی تھی ہاشم داد کی، مگر آج تک اسے ہاشم داد نے دھتکارنے کے سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ فائقہ اچھے سے جانتی تھی کہ یہ شخص اسے کبھی بھی نہیں اپنائے گا، لیکن وہ اس دل کا کیا کرتی جو اس شخص کا دیوانہ تھا۔ اسے جو سزا سنائی گئی تھی وہ برداشت کرنا آسان نہیں تھی۔ زندان خانہ عام جیل کی طرح نہیں تھا، وہاں مختلف قسم کے زہریلے جانوروں کے ساتھ ساتھ گلے سڑے مادوں کی انتہائی بری بدبو پھیلی ہوئی تھی، جس کو 1 گھنٹے کے لیے بھی برداشت کرنا ناممکن تھا۔ مگر فائقہ کو وہاں 1 مہینے کے لیے رہنا تھا، کیونکہ اس نے ہاشم داد کے حکم کے خلاف جا کر اسی کا پلان ایک موقع پر خراب کر دیا تھا، اور یہ جرم چھوٹا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ شخص خود کو درندہ کہتا تھا اور کہلواتا بھی تھا۔ ہاشم داد جس بے دردی کے ساتھ اپنے دشمنوں کی کھال ادھیڑتا تھا، آج تک اس کے قتل کیے گئے لوگوں کی شناخت ممکن ہی نہیں ہو پائی تھی۔ پولیس والے ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر پہلی نظر میں پہچان جاتے تھے کہ یہ شخص بھی ہاشم داد کی درندگی کا نشانہ بنا ہے۔ ہاں، مگر ایک شے جو ہمیشہ انسان کو چونکا دیتی تھی وہ ہوتی کم حیثیت اور بے ضرر لوگوں کے لیے ہاشم داد کی رحم دلی۔ ہاشم داد کے اندر بہت سارے علاقے آتے تھے جہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ غریب اور سفید پوش تھے، لیکن ہاشم داد نے ان پر اپنی ایسی شفقت نچاور کی تھی کہ ان سب کے گھروں میں خوشحالی آ گئی تھی۔ ہاشم داد نے ان سب کو کاروبار مہیا کی تھی، اس علاقے میں فیکٹری قائم کی گئی تھی۔ جن لوگوں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جس علاقے میں پہلے لوگ آنا پسند بھی نہیں کرتے تھے، اب لوگ وہاں آ کر رہنے لگے تھے۔ ہاشم داد کی دہشت ان لوگوں پر اب بھی قائم تھی، کیونکہ ہاشم داد دنیا والوں کے لیے چاہے جتنا بھی برا تھا، مگر ایک بات ضرور تھی کہ وہ کبھی کسی بے گناہ کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس نے بہت سارے قتل بھی کیے تھے، لیکن آج تک کبھی کسی کا ناک نہیں بہایا تھا۔ مگر کوئی تھا جو ہاشم داد کو لوگوں کے سامنے بدنام کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے ہاشم داد کا جو نام استعمال کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ ہاشم داد کو بہت برا انسان سمجھتے تھے۔ وہ برا تھا، مگر صرف برے لوگوں کے لیے برائی کا دیوتا بن کر وہ برائی کا خاتمہ کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ ہاشم داد کا طریقہ کار تھا، جس سے وہ بہت خوش بھی تھا اور اپنے کام میں پوری طرح سے کامیاب بھی۔ لیکن اس کے دشمن اس سے بھی کہیں زیادہ آگے کی چیز تھے، جو ہر وقت اسے مارنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے رہتے تھے۔ مگر ہاشم داد آئے روز ان سے بھی آگے سے آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ یار پلیز، اتنی خوبصورت جگہ پر آئے ہیں ہم لوگ، تھوڑا سا تو مسکرا دو۔ ازنا کا ماموزاد آیان اسے لیے کوٹلی کی بہت ہی خوبصورت ویلی پر آیا تھا، جہاں مقامی لوگوں کے علاوہ بہت ساری سیاح بھی آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ وہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ازنا کا موڈ کچھ حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ آیان بہت ہی خوش اخلاق اور کیئرنگ تھا۔ اس نے بھی اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے پولیس فورس جوائن کی تھی۔ وہ ازنا کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، جس کا اظہار وہ اپنے والدین سے بھی کر چکا تھا، مگر اسے ہر بار اپنے گھر والوں کی جانب سے خاموشی بھرا جواب ہی ملتا تھا، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ اتنی شدید ٹھنڈ میں بھی آئس کریم دیکھ کر ازنا کے گلابی لب جو ہے مسکرا اٹھے تھے۔ اسے شدید موسم میں آئس کریم کھانا بہت پسند تھا، اور ہر بار وہ ایسا کر کے شدید بیمار بھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن پھر بھی اپنی شوق سے باز نہیں آتی تھی۔ بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے، آیان نے اسے منع کرنا چاہا تھا، مگر ازنا کے ذرا سے منہ بسوڑنے پر آیان فوراً آئس کریم لینے چل دیا تھا۔ وہ اس لڑکے کے چہرے کی مسکراہٹ واپس سے نہیں کھونا چاہتا تھا۔ ازنا ادھر لائٹ پرپل قمیص شلوار میں گرم شال کو اپنے لپیٹے، ہوا کی وجہ سے کیچڑ میں سے نکلتے بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے ڈالتے ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، مگر پھر بھی اسے آئس کریم ضرور کھانا تھی۔ ازنا اپنے ہی دھیان میں کھڑی ہوئی تھی، جب اسے خود پر کسی کی نگاہوں کا گمان گزرا۔ اسے فوراً پلٹ کر چاروں جانب نگاہ دلائی تھی، مگر اسے وہاں موجود لوگوں پر اپنی مشغلوں میں نظر آئے تھے مصروف۔ یہاں تو کوئی مجھے جانتا بھی نہیں، یہ میرا وہم ہی ہوگا۔ ازنا سر جھٹکتی آیان کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جو آئس کریم اٹھائے اسی کی قریب آ رہا تھا۔ تھینکس، ازنا اس کے ہاتھ سے آئس کریم کپ تھامتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ جب آیان کی جانب مسکرا کر دیکھتی تھی، کسی کی قہر آلود نگاہیں ہر بار اس کی جانب اٹھتی تھی، جس کے بارے میں بے خبر ازنا آگے ہی بڑھ رہی تھی، جب اس کے پیر میں موجود پائل ٹوٹ کر اس کے پیروں میں چبھ گئی تھی۔ اوف، ازنا کے ہونٹوں سے سسکاری نکلی تھی۔ ازنا، کیا ہوا آپ کو؟ آیان اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھ کر گھبرا کر اس کی جانب دیکھا بڑھا۔ ازنا یوسفزئی کو کبھی بھی اس کی مسکراہٹ راز نہیں آئی تھی۔ وہ جب بھی ذرا سا مسکرائی تھی، اگلے ہی لمحے اسے دوہری اذیت برداشت کرنی پڑتی تھی۔ اسی خوف سے تو اب اس نے مسکرانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی چچی کے بقول اس کی مسکراہٹ اتنی حسین تھی کہ ذرا سا مسکرانے پر نظر لگ جایا کرتی تھی اسے۔ میرے پیر میں درد ہو رہا ہے، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ ازنا کی پائل کا کوئی نوکیلا حصہ اس کے پیروں میں چبھ گیا تھا۔ آیان فوراً اس کے پیر کی جانب جھکا تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ اس کے گداز پیروں کو چھوتا کسی نے دور سے ہی اس پر فائر داغا تھا جو آیان کے بازوؤں کو چیرتا دھوڑ نکل گیا تھا۔ ازنا کے ہونٹوں سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ فائر کی آواز پر ارد گرد موجود لوگ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ ازنا نے آیان کے بازو سے نکلتے خون کو دیکھ کر گھبرا کر سامنے دیکھا تھا جہاں اسے اپنی جانب بڑھتے شخص کو دیکھ کر ازنا کی اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ شخص چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ ازنا تم جلدی سے چلو میرے ساتھ۔ آیان نے ازنا کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا جس پر ازنا نفی میں سر ہلاتی اسے اپنا ہاتھ دینے سے انکاری ہو گئی تھی۔ پہلے ہی سامنے سے آتا شخص اس کی جانب ہاتھ بڑھانے کے جرم میں آیان پر گولی چلا چکا تھا۔ اگر وہ اس کا ہاتھ تھام لیتی تو اس جنونی شخص نے بنا کوئی لحاظ کیے آیان کو تو جان سے ہی مار دینا تھا جو ازنا کسی بھی قیمت پر افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ازنا کے یوں پیچھے ہونے پر آیان نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا جو یکٹک سامنے کھڑے ہی شخص کو تکے جا رہی تھی جو اپنے چہرے کو نقاب میں چھپائے دونوں ہاتھوں میں گن سامنے زمین پر فائر کرتا ہر طرف گرد و غبار اڑاتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ آیان نے آگے بڑھنا چاہا جب دو نقاب پوش افراد نے پیچھے سے آتے اسے اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، ایسی عبرت کا نشانہ بناؤں گا کہ اپنے باپ کے نام سے بھی کانپ اٹھے گا۔ جیسا سلوک اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا نا وہی حال اس کے ساتھ کروں گا۔ آغا ہاشم سے مقابلہ کرنے کا بہت شوق ہے اسے، اب میں اس کے یہ سارے شوق پورے کروں گا۔ آغا ایک بار پھر سے ناکام ہو جانے پر غصے سے پاگل ہو گیا تھا کیونکہ ہاشم دان نے نہ صرف اس کے سارے آدمیوں کو مار ڈالا تھا بلکہ اس کے 2 منشیات کے اڈوں کو بھی آگ لگوا کر اس کا بہت زیادہ نقصان کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی چیخ و پکار جاری تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دے۔ جب اسی لمحے نوریز نے وہاں قدم رکھا تھا، جب جانتے ہو کہ ہر بار ہار جاتے ہو اس سے تو کیوں اپنا نقصان کروانے پر تلے ہو؟ اپنی اوقات میں رہو، وہ کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ اپنے باپ کے منہ سے اپنی ماں کا ذکر سنتے نوریز نے نفرت آمیز نگاہوں سے باپ کو ٹوکا تھا۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، اب کی بار اسے میرے آگے گھٹنے ٹیکنے ہی ہوں گے۔ آغا شراب کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگاتے مکرم مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ کیوں، اب ایسی کون سی طاقت تمہارے ہاتھ لگ گئی؟ نوریز نے سوالیہ نگاہوں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا۔ طاقت نہیں ہے، کمزوری، ہاشم داد کی کمزوری، وہ بھی ایک لڑکی کے روپ میں۔ ازنا یوسف زئی کو اس کے گھر سے اٹھواؤں گا میں اب، پھر خود ہی اپنی بیوی کو لینے سر کے بل چلتا ہوا آئے گا۔ آغا کی بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی جب نوریز کو شدید قسم کی ہنسی کا دورہ پڑا تھا اور پھر وہ ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ بڈھے ہو کے بالکل ہی سٹیا گئے ہو کیا؟ ہاشم داد کی کمزوری اور وہ بھی لڑکی؟ نوریز نے پھر سے کہکا لگایا۔ وہ خود اس لڑکی کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، تمہارے بیچ میں پڑنا اس کے لطف میں مزید اضافہ کر جائے گا۔ خیر ایک کوشش کر کے دیکھ لو، نوریز نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا اور پھر شراب کا آخری گھونٹ اپنے حلق سے اتارتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ آغا ہاشم خان دنیا کا وہ بدقسمت انسان تھا جس نے نہ ہی اپنی اولاد کو اپنی شفقت اور محبت سے نوازا تھا اور نہ ہی ان کی اچھی تربیت کی تھی، بلکہ وہ تو پہلے دن سے ہی ایسے وارث چاہتا تھا جو اس کے نقش قدم پر چل کر اس کے نام کو آگے بڑھائیں۔ وہ ہمیشہ یہ سب زرداد سے چاہتا تھا، مگر زرداد اپنی ماں کی وجہ سے اس کی طرح بے ضمیر اور بے غیرت نہیں بن سکا۔ اس کی ماں اس کے ساتھ بہت کم عرصہ رہی تھی، مگر جتنا وقت بھی رہی تھی زرداد کو بہت کچھ سکھا گئی تھی۔ اپنی ماں کے پڑھائے گئے اصول اس کے دماغ کے سلیٹ پر دھندلے ضرور ہو چکے تھے، مگر وہ ابھی تک مٹے نہیں تھے۔ جبکہ نوریز اپنی ماں کی شفقت اور محبت سے بالکل ناپیلی تھا، وہ صرف وہی ساری باتیں سچ مانتا تھا جو اس کے باپ نے اسے بتائی تھیں، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ مل کر اپنے بڑے بھائی کا دشمن بن چکا تھا۔ نوریز زرداد کو کئی بار نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکا تھا، مگر زرداد نے آج تک اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ ہر بار اسے بنا نقصان پہنچائے آزاد چھوڑ دیتا تھا کیونکہ اس کی ماں کی دی گئی قسم ہر بار زرداد کو جکڑ لیتی۔ آغا زرداد کی یہ کمزوری نوٹ کر چکا تھا، اس لیے وہ ہر بار اس کے مقابل نوریز کو ہی بھیجتا تھا، خود کبھی نہیں جاتا۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی ہاشم داد سے خوف کھاتا تھا۔ وہ یکٹک سامنے کھڑے شخص کو تکے جا رہی تھی جو اپنے چہرے کو نقاب میں چھپائے دونوں ہاتھوں میں گن سامنے زمین پر فائر کرتا ہر طرف گرد و غبار اڑاتے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آیان نے آگے بڑھنا چاہا جب 2 نقاب پوش افراد نے پیچھے سے آتے اسے اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ ازنا کے ارد گرد اس شخص نے مٹی کے ایسے اڑا کر رکھ دی تھی کہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ازنا اپنے چہرے پر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جمائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آئس کریم کپ کی زمین بوس ہو کر مٹی کا حصہ بن چکی تھی۔ پیر میں چبھی پائل کا ہوش بھول چکا تھا اسے یاد تھا تو بس یہی کہ وہ کچھ ہی دیر میں ظالم اور بے حس انسان کے قبضے میں جانے والی تھی۔
وہ ویسے ہی کھڑی تھی جب اس شخص نے جھک کر رضنا کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور اسے لیے وہ پہاڑی اترتا ہوئے نچلے حصے کی جانب بڑھ گیا تھا، جہاں بہتے پانیوں کے خشک پتے خشک خطے میں خوبصورت سا پھولوں سے سجا لکڑی کا تخت رکھا گیا تھا۔ ادنا کی آنکھیں بند تھیں، اپنے وجود پر محسوس ہوتی مضبوط گرفت وہ اس لمحے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا، اس لیے کہ چاروں جانب سے اس شخص کے آدمی اس کو گھیر چکے تھے، نہ کوئی اندر آ سکتا تھا اور نہ ہی وہاں سے موجود کوئی شخص باہر جا سکتا تھا جب تک وہ خود یہاں سے نہ نکل جاتا۔ لوگوں کے کانوں میں اس کے نام کی بھنگ پڑ چکی تھی، اس کی دہشت ہی اتنی تھی کہ جو جہاں تھا وہیں جم کر رہ گیا تھا۔ کسی نے بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کی تھی، اسے وہاں لاتے اس شخص نے پوری قوت کے ساتھ تخت پر پٹک دیا تھا۔ ادنا کا سر پوری طرح تخت کے کنارے سے ٹکرایا تھا، شدید خوف کے زیر اثر ادنا کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ ادنا نے تخت پر بچھے میٹرز کی گداز سطح کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے دبوچ لیا تھا۔ اس شخص کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ادنا کو اپنا ہارٹ فیل ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کس سے پوچھ کر یہاں آئی ہو؟ وہ اس کے ارد گرد ہتھیلیاں جماتا اس پر جھک آیا تھا۔ ادنا کونیوں کے بل اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی خود پر گڑی وحشت ناک آنکھوں نے ادنا کی سانس روک دی تھی۔ یہ شخص ہر بار ہی آ کر اس پر ایسے ہی دھوک جماتا تھا اور وہ خوف کے مارے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریزاں درمیانی فاصلہ برقرار رکھنے کی کوششوں میں تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی سرائی دار حسین گردن کو اپنی مٹھیوں میں دبوچے اپنے سے قریب تر کرتا دھاڑا تھا۔ آپ سے بچا کر مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، ادنا نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، جس کی جواب میں دوسری جانب موجود شخص اس لڑکی کی نادانی پر استدعائیہ انداز میں کہکا لگاتا ہنس پڑا تھا۔ ادنا نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی اب بھی صرف آنکھیں وادی تھیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں لال ہوئی تھیں، جیسے کہ وہ ابھی کے ابھی اس کی جان نکال لے گا۔ مجھ سے تم نہیں بچ سکتی، یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ اگر دوبارہ کسی نامحرم کے ساتھ نظر آئی تو اس شخص کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ لگا دوں گا میں، مگر بخشش تمہاری بھی نہیں ہوگی۔ میرے قہر کو آواز مت دو ورنہ بے موت ماری جاؤ گی۔ اس کے جبڑے اور گردن کو اپنی سخت ترین گرفت میں جکڑے وہ شخص اس وقت ادنا کو کسی بہرحم درندے سے کم محسوس نہیں ہوا تھا۔ مجھے انسان سمجھنے کی بھول مت کرنا، میں حیوانوں سے بھی بدتر ہوں، انسانیت نہیں ہے مجھ میں، کسی قسم کی بھول میں مت رہنا تم۔ وہ شخص اس کے وجود پر اپنی بہرحم انگلیوں کے نشان چھوڑتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ ادنا دل بھرے انداز میں اپنا چہرہ دونوں ہتھیلیوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اللہ جی پلیز، اگر میری زندگی میں آگے یہی شخص لکھا ہے تو مجھے موت دے دے، مجھے نہیں رہنا اس درندے کے ساتھ۔ ادنا کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی آہستہ آہستہ مزید مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ سر، آگر کی منشیات سے بھرے 10 ٹرک آج افغانستان کے بارڈر سے پاکستان میں داخل ہونے۔ وہ پچھلے 1 سال سے مختلف تعلیمی اداروں میں یہ منشیات سپلائی کر رہا ہے۔ یہ ادارے اس بار اس برائی کے خلاف آواز اٹھا چکے ہیں، مگر اسے ہر بار ہی دبا دیا جاتا ہے، کیونکہ آگا اوپر بیٹھے افسران کے پیٹ بھر رہا ہے۔ بارڈر سے وہ منشیات کے ٹرک بنا چیک کیے اندر آ جائیں گے، کیونکہ وہاں موجود پورا عملہ بھی بک چکا ہے۔ صفدر نے ساری تفصیلات ہاشم داد تک پہنچائی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے اسے یہی ٹاسک ملا ہوا تھا۔ پچھلے 1 سال کے دوران 500 کے قریب نوجوان اس نشے کی زد میں آ کر اپنی جان گنوا چکے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس مزید اس لعنت کی لپیٹ میں تھے۔ وہاں کے لوگ اب ہاشم داد کی مدد کے طلبگار تھے تاکہ اس عذاب سے اپنے بچوں کو نکال سکیں۔ آہستہ آہستہ تمام اداروں کا ماحول خراب ہو رہا تھا۔ اپنے آدمیوں کی ایک ٹیم بنا کر بارڈر کی جانب روانہ کر دو، جیسے ہی وہ ٹرک اندر ہو وہاں موجود تمام عملے سمیت ان ٹرکوں کو اڑا دو۔ ہاشم داد کے حکم پر صفدر سر ثابت میں ہلا تھا، تیزی سے وہاں نکل گیا تھا۔ اپنے روم میں جا کر تیار ہوتے ہاشم داد کی سیاہ آنکھوں میں ایک بھوک تھی، اپنے شکار کو مات دینے کی بھوک۔ اپنے چہرے کے گرد سیاہ رنگ کا رومال باندھے وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ شہر کے بیچوں بیچ پوش علاقے میں بھیڑوں سے ڈھکے اس خوبصورت سے بنگلے کا گیٹ پھلانگ کر اندر داخل ہوتے اس نے اپنی جیب سے گن نکال لی تھی۔ گھر کا نچلے حصہ جو ہے بالکل خالی تھا، جبکہ ٹیبل کے عین وسط میں رکھا لڑکے کا پرس اور دوپٹہ ہاشم داد کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ کر گیا تھا۔ وہ سیدھا سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا جب پہلے روم سے ہی اسے کیکوں کی آواز آتی سنائی دی۔ اس نے دروازے پر زوردار زب لگاتے اسے کھول دیا تھا، جب سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات مزید غضبناک ہوئے تھے۔ وہاں کا ایجوکیشن منسٹر جو آگر کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اسی کی وجہ سے اتنے سارے اسٹوڈنٹس منشیات کے عادی ہو کر اپنی زندگیوں سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے تھے، اور وہ خود آئے روز کسی نئی لڑکی کے ساتھ اپنے بنگلے پر پایا جاتا تھا۔ کون ہو تم؟ میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟
اس کے ساتھ بستر پر موجود لڑکی کمبل اٹھاتی اپنے گرد اڑ گئی تھی۔ تمہاری موت! زرداد نے اپنی مٹھیاں بیچیں دونوں پر گولیوں کی برسات کر دی تھی۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں، ایک جانی مانی فنکارہ تھی جس کے 2 بچے بھی تھے، اور وہ اپنے شوہر کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ سب کر رہی تھی۔ یہ منظر زرداد کو اپنی دردناک ماضی کی یاد دلا گیا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی، دونوں گنز کی گولیاں ان دونوں پر خالی کر دی تھیں۔ ان دونوں کی لاشیں خون میں نہا گئی تھیں۔ زرداد وہاں سے نکل آیا تھا مگر خود کو ان سب سے نہیں نکال پایا تھا۔ میں بے قصور ہوں آغا، مجھے مت مارو، کچھ نہیں کیا میں نے، تم جانتے ہو کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے مت مارو، میں جینا چاہتی ہوں، اپنے بچوں کی خاطر جینا چاہتی ہوں میں۔ زرداد کے کانوں میں ایک بار پھر سے یہ چیخیں سنائی دیتی اسے پاگل کر گئی تھیں۔ اپنے بنگلے پر واپس آتے وہ سیدھا اپنے روم میں آیا تھا اور دراز میں موجود خنجر نکال کر اپنے ہاتھ پر مختلف کٹس لگانے لگا۔ وہ خود کو جسمانی اذیت دے کر ذہنی اذیت سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا، مگر ایسا ممکن تو نہیں تھا۔ یہ اذیت ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ لکھ دی گئی تھی۔ وہ جب بھی کچھ نارمل ہونے لگتا اس کی زندگی میں کچھ ایسا ضرور ہوتا تھا جو اسے پھر سے جانور بنا دیتا تھا۔ اکمل یوسف زئی کی بیٹی پر کیے جانے والا حملہ اب ہر دوسرے نیوز چینل پر نشر کیا جا رہا تھا۔ سب لوگوں میں خوف و اعراض مزید پھیل چکا تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی اس شخص کو اب تک نہیں دیکھا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بھلا ایسا کون سا شخص تھا جس نے اتنے بڑے پولیس افسر کو ہی خوفزدہ کر کے رکھا ہوا تھا۔